बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई अहम मालूमात के साथ पूरे मुल्क भर से अहम नौयत की खबरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बल्कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कुछ खबरों की प्रायोरिटी की बुनियाद पे हम आपको पहले खबरें देते हैं, जो ज़्यादा अहम है वो बहुत पहले दे देते हैं। तो अब भी कुछ खबरें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नौयत की खबरें हैं। ये हफ्ता जो कि मेरी तवक्को से भी बढ़कर अहम अहमियत इख्तियार कर गया, मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैसले किए जाएंगे, इक़दामात उठाए जाएंगे जिसका आइंदा के सियासी मंजरनामे पे बड़ा असर पड़ेगा। तो आज हमने देखा तो आज जुमे का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का दिन भी इंतहाई अहम है। 2 दिन अभी बाकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमा है इंतहाई अहम, और वो है बल्ले के निशान की वापसी का मामला। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुका है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी अरकान जैसे उनकी कुछ ज़ाती मुखासमत है और ज़ाती को इंतकाम लेना चाहते हैं, और हर सूरत में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं। और उनको वो कहाँ से डिक्टेशन ले रहे हैं, उनको किसका दबाव है, उनको किसकी आशीर्वाद है, जो कि पूरे के पूरे इलेक्शन को सबोटाज करना चाहते हैं और सारे इलेक्शन को गैर शफाफ बना रहे हैं, जानिबदाराना बना रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक पटिशन फाइल की और सरकारी वकला पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, बल्कि महंगे तरीन वकला को एंगेज किया और महंगे तरीन वकला को आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जी आप हमारा मुकदमा पेश करें। यानी मामला है पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, बल्ले का निशान है, इलेक्शन हो रहे हैं, हर शहरी का बुनियादी हक, हर सियासी जमात का हक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजिद है, इस बात पे जिद किए हुए है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना ही रोकना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना ही हटाना है। वो किसके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उनके इस्तीफे के पीछे भी बहुत सारी खबरें मौजूद हैं कि उन पर भी दबाव था कि हम जो कह रहे हैं वो करें, और उन्होंने वो करने से इनकार किया, क्योंकि आखिरत तो अल्लाह ताला के पास तो सब नहीं जाना है, कुछ को आखिरत भूल जाती है, कुछ को नहीं भूलती। लिहाजा ये भी एक इम्पॉर्टेंट थी कि सेक्रेटरी उमर हमीद जो हैं वो भी बीमार नहीं है, बल्कि उनके इख्तलाफात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और इसीलिए वो घर बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। बहरहाल एक तो ये है मामला कि आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि जनाब बल्ले का जो है निशान, ये हमें फैसला करने दें, और हमने जो फैसला कर दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमने एक सियासी जमात को फारिग कर दिया जिसके पीछे 70% पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। दूसरा केस पेशावर हाई कोर्ट में है और वो है तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त फाइल की गई है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फाइल की गई है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि बल्ले का निशान वापस दिया जाए, सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो केस होगा पेशावर हाई कोर्ट में, और उस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई, वो भी बेंच तश्कील पा चुका, 2 रुकनी बेंच है, इधर 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। तो ये मामला चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक और बेंच 1 की जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनका इस्तीफा मंजर आम पे आ चुका है और सदर ममलिकत को पहुंच चुका है, और उनके पीछे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव का शिकार हैं तमाम ऑनरेबल जजेस, तमाम आला अदलिया, खा वो हाई कोर्ट्स हैं, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, खा वो पेशावर हाई कोर्ट है, खा वो बलूचिस्तान है, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जजेस को फैसले पसंद के फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है, और एक जो डील हुई है और लाडला कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है, लाडला कंपनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है पूरे का पूरा सिस्टम जो हमने फैसला कर लिया, पूरा सिस्टम अब उनको सपोर्ट करें। तो ये एक दरूने खाना, एक आइन और वर्सेस आइन, एक मुकाबला चल रहा है, एक जिद्दोजहद स्ट्रगल चल रही है, और इसमें एक अच्छी खासी मज़ाहमत हो रही है, रिएक्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास सामने कुछ और खबरें हैं। बेंच 1 में सैयद जफर अली शाह साहब
کہ ایک درخواست، پرانی درخواست لگی بینچ 1 میں، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں سید ظفر علی شاہ صاحب نے یہ درخواست فائل کی تھی، اور یہ اپلیکیشن تھی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشن نہیں کروائے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر، اور اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو سید ظفر علی شاہ صاحب نے یہ درخواست فائل کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تاخیر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو 8 فروری تو اب آج کل جب پیٹیشن جب وہ سماعت کے لیے گئے بینچ 1 میں، تو سید ظفر علی شاہ صاحب کو جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ جناب اب تو معاملہ ہی ختم ہو چکا، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو اب یہ آپ کی درخواست تو غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تو ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ میری درخواست تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے ہے، جو 90 دن کے اندر نہیں کروائے گئے، تو اس پہ تو لہٰذا وہ اس پہ کوئی ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور یہ بات انہوں نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو کسی کے خلاف کارروائی کی درخواست ہی نہیں ہے۔ جسٹس مظہر صاحب نے کہا آپ کی درخواست وقت پر مقرر نہ ہونے کا ذمہ دار ادارہ ہو سکتا ہے، میں نہیں۔ تو یہ سید ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی میرا تو کیس آپ لوگوں نے فکس کرنا تھا۔ تو بہرحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور معاملہ ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اب ایک اور ہے جی، پھر ایک اور کیس تھا، اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں، پھر ذرا بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات تھے، اور 12 مقدمات تھے، اور 12 تھانوں کی پولیس جو ہے اڈیالہ جیل میں پہنچی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور ہم نے ان سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ نہ ہونا تھا نہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سارے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب تو خود وکٹم ہیں 9 مئی کے، ان کو تو خود اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کو جس طریقے سے کیا گیا وہ ہمیں سب پتہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ موجود ہے، تو ان کو ہی 9 مئی کے مقدمات میں 12 جو کیسز ہیں ان پہ لگائے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو ملک فیصل اور سردار شہباز کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، اور جج تھے ملک اعجاز صاحب اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ سب کچھ میدان سجا ہوا تھا۔ 30 دن کی اور پھر 14 روز کی ان کے کہا گیا، 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن پھر 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا، اور پولیس کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ اب اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جی اس کے بعد گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈر کرتی ہے، لیکن خصوصی عدالت کے جج اس کو نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ کل فیصلہ آ چکا اور اس کا تحریری حکم بھی آ چکا کہ سائفر جو ٹرائل تھا وہ 14 دسمبر کے بعد سارے کا سارا غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹن آرڈر جاری ہو گیا، اور 14 دسمبر کا آرڈر جو سائفر ٹرائل کے جج نے جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے دیا، وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی خفیہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اب دوبارہ سے ٹرائل ہوگا 14 دسمبر کے بعد سے ہی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا آرڈر کرتی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور ہمارا خیال ہے کہ اب ان جج صاحبان کو اس کیس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان جج صاحب کے خلاف ہی مقدمہ کر رہے ہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مان رہے اور فیئر ٹرائل نہیں کر رہے، اور عدالتی ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، لہٰذا اب وہ جج صاحب نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب زیادتی ہو رہی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا بالکل ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورے نظام پر دھبا ہے، اس دھبے کو دھونا ہوگا۔ عمران خان 4 مہینوں سے سائفر کیس میں جیل کے اندر ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرا جج تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسرے کیس میں سزا دینے کے لیے، اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اور یہ سلسلہ 5 اگست 2023 سے چل رہا ہے، کیونکہ انہیں جس طریقے سے توشہ خانہ میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک ٹارگٹ یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے، اور الیکشن تک اور الیکشن کے بعد تک بھی جیل میں رکھنا ہے۔ اب کچھ اور امپورٹنٹ کچھ اور ہوئے ہیں جی، انکشافات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب پہلی دفعہ تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ڈیل کی آفر ہوئی، ڈیل نہیں بلکہ ڈیلز کی آفر ہوئی، بڑی بڑی آفرز ہوئی عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور کل فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ آ کے جناب رؤف حسن جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے یہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں
کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے، میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے، میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اور عدالتوں سے کے سامنے میں انصاف لوں گا، اور میں کسی قسم کی جیسے نواز شریف صاحب نے ڈیلنگ ویلنگ کی ہے وہ میں نے نہیں کرنی، یہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں، اور رؤف حسن نے کل اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ سسٹم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا، 24 کروڑ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے، نواز شریف کو جس طرح کی ریسیپشن دی گئی اس کے لیے بھی عدالتوں کا مذاق بنایا گیا، اور جو کچھ الیکشن کے نام پر ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بٹھا دیں، اور ایک کمیشن حکام نے جیل ٹرائل کی کارروائی جس طرح کنڈکٹ کی، اس پر بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھے، اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو، حکام کو یہ کہا کہ آپ انتخابات نہیں کروا رہے تو آئین توڑ رہے ہیں، آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور عمران خان صاحب کے حوصلے بالکل انہوں نے کہا جی مکمل طور پہ بلند ہیں، اور وہ جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ وہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، شیر افضل مروت، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے جاوید چودھری صاحب کو بھی، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس حد تک کیوں آگے گئے ہوئے ہیں ذاتیات پہ، اور عمران خان صرف اس بات پر نالاں ہیں کہ پچھلے 5 ماہ سے ان کی صرف ایک بار ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی، اور عمران خان نے بچوں سے بات کروانے کی اپیل کی تھی اور اس بات پر ناراض تھے، بلکہ کافی ناراض تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ یہ بات ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کی بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلے کے نشان کے بارے میں آپ کو بتایا جی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کی طرف، پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ہدایات دے دی ہیں، اور پارٹی رہنماؤں کو، اپنی پارٹی قیادت کو انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیے جائیں ٹکٹس، اور پیسہ نہ دیکھا جائے بلکہ پارٹی کے ساتھ وفاداری دیکھی جائے، اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ساتھ وہ کس عزم کے ساتھ کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان مشکل ترین حالات میں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور جن لوگوں نے سٹینڈ لیا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان کو پریفر کرنا چاہیے، اور نہ صرف پریفر کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے، اور ٹکٹس میں انہی کو دینے چاہیے۔ دوسری جانب آنے والے دنوں میں جی جو ہو رہی ہیں عدلیہ میں بہت اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، اور عدلیہ سخت ترین پریشر میں ہے، اور آنریبل ججز استعفے دے رہے ہیں، اور مزید ججز جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت رول آف لا بھی نہیں ہے، اور آئین سے بالا بالا بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس وقت عدلیہ آزاد نہیں ہے، آنریبل ججز، آنریبل کورٹس انڈر پریشر ہیں، نہ صرف اعلیٰ ترین عدالتیں بلکہ جس طریقے سے توشہ خانہ اور مقدمات کو جس طریقے سے مائنیوٹلی مینیج کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں بلکہ جوڈیشل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جوڈیشل مینوورنگ کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پسند کے مطابق فیصلے حاصل کیے جائیں۔ ماضی کے قصوں کو میرا خیال ہے آنے والے وقت میں بھول جائیں گے، جو اس دور کے قصے ہوں گے وہ اسی دور میں منظر عام پہ آئیں گے، اور بہت زیادہ لیٹ نہیں آئیں گے، بہت زیادہ جلد آئیں گے۔ قسط منظور ہو چکی ہے جی آئی ایم ایف کی، اور 70 کروڑ ڈالر کی قسط منظور ہو چکی، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ 13 جنوری کو ملنی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 13 جنوری کو قسط ملے گی، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کس طرف رخ اختیار کرتے ہیں، یہ اب عالمی مالیاتی ادارے گارنٹرز ہیں، اور اگر انہوں نے قسط دی ہے 70 کروڑ ڈالر کی اگر وہ دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو، اور پاکستان کے عوام اپنی آزادانہ طریقے سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو حالات و واقعات، صورتحال آپ کے کنٹرول سے نکل سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔